अरेस्ट आप किस वजह से हुई थी, कहानी क्या थी, फिर पुलिस वालों के साथ क्या बातचीत हुई? So I was arrested based on the 18th March FIR जो पुलिस और पब्लिक के बीच में शेलिंग हुई थी, उसमें they said you were in there. नवाज शरीफ साहब भी है, जरदारी भी है. अगर आपने सिर्फ खान साहब के बारे में पढ़ा, बाकियों के बारे में नहीं पढ़ा, नवाज शरीफ साहब तो 3 दफ़ा रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर. आपने सोने के दान भी लगवाए. I got it from New York. जी अस्सलाम वालेकुम. पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं. आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट है वो उनका नाम है हना गिलानी और पीटीआई लीगल टीम का हिस्सा भी है, यूएस नेशनल है, लेकिन खान की मोहब्बत में अमेरिका छोड़कर इस्लामाबाद बैठी और खान के हर केसेस में जाकर अदालत में बैठती है. हना, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं. Thank you. सबसे पहले तो ये बताइएगा पाकिस्तान कैसा लगा आपको? Pakistan, it's nice. The thing is, it has a very bad reputation. It has a lot of bad, aspects. But coming in here, staying in the society, working, going to courts, overseas Pakistanis का वैसी एक क्यूरियोसिटी होती है about Pakistan. They want to know about it. उनका एक प्यार होता है. तो I think जब प्यार ज़्यादा हो तो फिर आपको जो बुरी या ख़राब चीज़ें हैं वो भी आप उसको कहते हो कि कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे. तो वो एक चीज़ है कि it's good for us. अच्छा, आपको डिफरेंस क्या लगा यूएस में रह के और पाकिस्तान में आके? Difference तो there is hell of a difference. I mean there's a difference in everything. आप एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है. सो आप मेजर चीज़ों में देखें, हर चीज़ में डिफरेंस है. एजुकेशन में डिफरेंस है, लोगों की ग्रूमिंग में डिफरेंस है, वर्क बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में डिफरेंस है, आपकी जो है ना वो लाइफस्टाइल में डिफरेंस है. सो एवरीथिंग देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन एवरीथिंग. आपकी मेंटालिटी में डिफरेंस है. सिमिलैरिटीज़ बहुत कम हैं और डिफरेंसेस ही ज़्यादा हैं. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो नाज़रीन को ये बता दें, आपका बेसिकली ताल्लुक़ पाकिस्तान से है? जी, मैं कोई इन बालों से पैदा नहीं हुई थी. My roots are from Pakistan. My parents are from Pakistan. They're from Punjab and they just moved in the 70s. और वहीं पे हम लोग जो है वो सेटल्ड हैं. हमारी बर्थ, मेरे बहन भाइयों की and everything. So born and raised in New York. अच्छा, तो स्टडीज़ के हवाले से बताइएगा, आपकी स्टडीज़ और बाकी एक्टिविटीज़. So I'm a law graduate, as you guys all know, और अभी I'm in the middle of my masters. I did my Doctor of Jurisprudence from New York and now I'm doing my LLM in International Law. अच्छा, चले अभी ये बताइएगा, खान साहब के लिए अमेरिका छोड़ के यहाँ आना या तो मुझे अपने जगह भेज दिया अमेरिका. आप अमेरिका से पाकिस्तान आने का वाहिद मकसद क्या है वैसे? So Pakistan आना might not have been my decision, but staying in Pakistan was my decision. So we came as desi parents, they want कि जो आपके बड़े बच्चे हैं उनको पाकिस्तान में एक दफ़ा तो ज़रूर लेके आना होता है. So being like the eldest child, my mom wanted me to come to Pakistan और यहाँ पे एक अपना, she wanted me to attach with the roots, with the origin, with the culture. And when I came, at the same time I was studying और मेरा ये topic था like democracies and power games and like power shifts. And I came around the time जब vote of no confidence हो रहा था. So I took that, I started studying that and luckily हम लोग इस्लामाबाद में capital में थे. So it was a very nice blend. And then coming here I made some nice connections पार्टी में खान साहब के साथ, leadership के साथ. तो मैंने सोचा फिर if I can be effective then why not in a place where I'm actually needed, So I decided to stay. तो ऐसा नहीं है कि I don't go back. मैं हर दूसरे तीसरे महीने जाती हूँ वापस और फिर I come back whenever I'm easy. So ये चीज़ है. I cannot leave Pakistan forever now. अब मेरा तो यहाँ पे आना है. तो वजह क्या है, बिजली का ना होना या बाकी कोई और? वजह ये है कि आई थिंक खान साहब ने जो ये एक हमें आप दिखाया है कि दिस इज़ व्हाट इट कैन बी. अगर आप इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं एंड यू नो योरसेल्फ कि आप कर सकते हो, तो आई थिंक चांस लेना चाहिए. सो जस्ट फॉर दिस जो एक पाकिस्तान को ठीक करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आई थिंक उसमें मैंने इसलिए स्टार्ट किया इन द वेरी बिगिनिंग. अच्छा, रूल ऑफ लॉ के हवाले से अगर बात करें तो लग रहा है आपको कि हो रहा है पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है? और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर रिपोर्ट्स हम देखें तो हमारी जो अदालतों का रैंकिंग में नंबर है वो भी तो आपको पता होगा. Right. Sadly, rule of law is not, upheld
in Pakistan. اور یہ نہیں کہ یہ ابھی کوئی ایسے پولیٹیکل ایٹماسفیئر کی وجہ سے ایک دم رول آف لا ختم ہو گیا ہے. رول آف لا کافی ٹائم سے نہیں ہے, تبھی اس پوائنٹ پہ ہم پہنچے ہیں. یہ کوئی پچھلے 2 سال یا 3 سال یا پچھلے ٹرم سے چیزیں نہیں آ رہی, یہ کافی ٹائم سے آ رہی ہیں. اور ابھی آئی تھنک اس ٹائم از کمپلیٹلی ان اے ڈسٹرکٹیو زون. تو آئی تھنک سب سے پہلا جو ایک سوسائٹی کا ایک ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی رول آف لا کے اوپر ہے, where everyone is equal and everyone is getting equal opportunity and everyone is getting equal relief. تب جا کے آپ ایڈوانسمنٹ کی طرف جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں. سو آئی تھنک رول آف لا کا نہ ہونا از دا بگیسٹ اسٹیپ بیک دیٹ پاکستان از فیسنگ رائٹ ناؤ اینڈ بیفور. اچھا یہ بتائیے گا, خان صاحب کے لیے آپ پاکستان میں ہے, مطلب ان کی لیگل ٹیم میں بھی آپ ہیں, تو نواز شریف صاحب بھی ہے, زرداری بھی ہے. اگر آپ نے صرف خان صاحب کے بارے میں پڑھا, باقیوں کے بارے میں نہیں پڑھا, نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ رہ چکے ہیں پرائم منسٹر. So my mom is a really big fan of Benazir, and I have studied Benazir, and I have heard, her shows and the way she says and what her ideology was and everything. Honestly, Nawaz Sharif کو میں نے نہیں وہ اتنا دیکھا یا پڑھا یا کچھ اس طرح نہیں کیا. I do remember him being, the prime minister and everything, but I don't really know. کیونکہ اس کے بعد جب میں نے اسٹڈی شروع کیا تو تبھی یہ تھا کہ about his corruption, about his family and all that. So it was the same thing repeatedly going on. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا لیڈرشپ ہماری اور کوئی اسٹڈی کرنے کے لائق نہیں ہے. رہے ہیں, ہماری ہسٹری میں بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, لیکن آئی تھنک پھر بھی جو خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ سب چیزیں ہیں. آئی تھنک خان صاحب میں جو ایک ڈیئر ہے نا کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کو کھل کے سامنے رکھیں کہ یہ دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ, آئی تھنک دس از رائٹ اور یہ ہونا چاہیے. صرف سوچ کے بیٹھ جانا از ناٹ انف. سو خان صاحب نے آئی تھنک ہی ڈیئرڈ کہ انہوں نے اسٹیپ لیا, انہوں نے بولا. آئی تھنک دیٹ واز دا تھنگ دیٹ میکس ہم ڈفرنٹ فرام دی ادر لیڈرس. اچھا, ا پیج ہز 2 sides اگر ہم بات کریں تو خان صاحب کے شارٹ کمنگس کیا ہے, ان کے خامیاں کیا ہے خان صاحب میں؟ سو I wouldn't say that Khan Sahab didn't make any mistakes around ان کی ٹرم میں یا ان کی ٹرم کے ختم ہونے کے بعد بھی, بٹ پھر بھی آئی تھنک ان کا جو انٹینشن ہے نا وہ ہمیشہ اچھی رہی ہے. رائٹ, ان کی انٹینشن یہ رہی کہ میں کوئی اپنا بینیفٹ لے لوں یا میں اپنے کسی کو بینیفٹ دے دوں. انٹینشن ان کی ہمیشہ ٹھیک رہی ہے پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. غلطیاں ہوئی ہیں, ہو جاتی ہیں. ہی از لرننگ, ہی از ناٹ اے گرومڈ پالیٹیشین پچھلے ہسٹری میں سے نہیں ہے. ہی جسٹ ڈز وٹ ہی تھنکس از رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ, اینڈ مسٹیکس کین ہیپن بٹ ہی از لرننگ فرام دیم. اینڈ آئی تھنک اس پوائنٹ پہ تو آ کے کافی چیزیں خان صاحب نے وائٹ بورڈ پہ جا کے واپس سے لکھا ہوگا, اسپیشلی ان دا جیل ٹائم ویئر ہی ہیز آل دا ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ کہ میں کہاں پہ میں نے غلط کیا, میں نے کہاں پہ جو ہے نا وہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی, یا کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, کسی کی بات نہیں سننی چاہیے تھی. سو آئی تھنک ابھی انہوں نے کافی چیزیں دیکھی ہوں گی, لیکن ان کی انٹینشن ہمیشہ ٹھیک رہی ہے. آئی تھنک دیٹس وٹ میٹرس کہ غلطی ہو گئی لیکن آپ اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک بھی کر. اچھا, خان صاحب سے آپ نے اڈیالہ میں ملاقات کی ہے, یس, اور پھر کیا باتیں ہوئی خان صاحب سے؟ خان صاحب سے آئی میٹ ہیم رائٹ آفٹر الیکشنز. اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے؟ اس سے پہلے جیل سے پہلے تو ہوتی رہتی تھی ہماری, اور جیل میں صرف ایک دفعہ ہوئی ہے ہماری, جب الیکشنز کے بعد آئی میٹ ہیم. اینڈ ہی واز ناٹ لائک, وہ اس طرح نہیں لگ رہا تھا کہ ہی از انڈر سم پریشر یا ہی از لائک اسکیئرڈ آف سم تھنگ یا وہ کنفیوز ہیں, کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا. آل ہی ڈیڈ واز, ہمیں انہوں نے انسٹرکٹ کیا کیسے کرنا ہے, یہ بولنا ہے, یہ چیزیں اس طرح سے دیکھنی ہے, اس چیز کو آپ نے میڈیا میں لے کے آنا ہے. سو ہم نے بس وہاں جا کے ان کو بیٹھے, ان کو ہم لوگوں نے مبارک دی کہ ہم نے کلین سویپ کیا. وہ ملا نہیں, وہ بات کی بات ہے, بٹ ہم لوگوں نے وہ خان صاحب کے ساتھ ایک بہت اچھی میٹنگ رہی اور ان کو مبارک دی. پھر انہوں نے ہمیں انسٹرکشنز دی, اینڈ اٹ واز جسٹ لائک اے نائس اسمال میٹنگ. سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ ابھی آ رہی ہے, کیس لگا ہوا تھا سنی احتیاط کونسل کا, بیک بائی پی ٹی آئی, ریزرو سیٹس کا جو معاملہ ہے. اگر ریزرو سیٹس مل جاتی ہے 78 سیٹس ہے, تو کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کر تو آپ لوگ تو اقتدار میں آ سکتے ہیں, تو کوئی چاہیے گا جس نے آپ کو لوگوں کو باہر رکھا ہوا؟ دیکھیں ابھی جو سارے کیسز ہیں نا, کچھ تو بہت ہی بوگس ہیں نا, جس کا کوئی
سینس ہی نہیں بنتی. لیکن کچھ کیسز ہیں جو واقعی آگے فیوچر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتے ہیں, جیسے یہ ریزرو سیٹس کا ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے. اس کو ہم بوگس نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے جس کی وجہ سے اتنا لارج بینچ بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, رائٹ. سو اگر ہم لیگلی دیکھیں تو آج بھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جب کانسٹیٹیوشنل ریفارم یا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ ول آف دا پیپل وہ سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ what they want to see. اور پھر ایٹماسفیئر بھی دیکھ کے جو ہے نا وہ سارے ججز نے دیکھنا ہوگا, صرف ایک لیگیلٹی بھی دیکھنا ہے, and then you also have to see کہ انٹرپریٹ کس طرح سے کرنا ہے کہ ول آف دا پیپل بھی سیو رہے. اور ول آف دا پیپل کیا ہے, ایوری ون نوز دیٹ, رائٹ. دیر از نو ہائڈنگ ان کہ کس کو ووٹ ملا ہے اور کون گورنمنٹ میں ہونا چاہیے. دیر از نو سیکرٹ ان دیٹ, یا کچھ بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب یہ ججز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹرکٹلی انٹرپریٹ کرتے ہیں یا وہ کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. جو بھی رزلٹ ہوگا وہ I wouldn't say کہ مجھے کورٹ پہ یا being an officer of the court I obviously have to respect the court as a layman اس کی کیا سوچے, but I have to see all the legal forms too. کچھ جگہوں پہ الیکشنز کے بعد پی ٹی آئی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ سارے موقع ملے ہیں کہ انہوں نے بولا کہ سنی اتحاد سے کیوں آپ نے جوائن کیا, یہ ریزرو سیٹس تھی, ساری چیزیں تھیں. سو there are little loop holes جن کو انہوں نے ٹائٹلی پکڑا ہوا ہے. So anything can happen. اچھا, کوئی 20-22 سال بعد جا کے کہنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ان کو ڈیزل کہا کرتے تھے, تو خان صاحب مان گئے کہ میری غلطی تھی, یہ مولانا کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے اب؟ I don't think so. Whatever Khan Saab does, he has a very long thought process behind that. Sometimes ان کو ایک فوراً ڈیسیجن لینا پڑتا ہے, جیسے یہ سنی اتحاد کاؤنسل سے ملنے کا ڈیسیجن بھی انہوں نے you just had to say something at that moment. باقی جو مولانا کی بات ہے, I don't find him as a I don't even think he should be leading anyone. He does not have any caliber, he does not have any kind of persona to become a leader, let alone a religious leader. So I don't ابھی اگر خان صاحب باہر ہوتے اور آپ سے سوال کرتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں جہاں پر اتنے سارے کیسز لگے ہوئے, آپ خان صاحب کو کیا مشورہ دیتے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کیسز میں, کیا کرنا چاہیے مطلب اوور آل کیا کرنا چاہیے آپ کو, پولیٹیکلی کس طرف جانا چاہیے, پارٹیوں سے ملنا چاہیے, زرداری سے اگر آپ لوگ ہاتھ ملا لیتے تو آپ ہاں اس ٹائم کافی لوگوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جوائن کر لینا چاہیے تھا, PMLN آؤٹ ہو جاتی. اٹ میڈ سینس ایٹ دیٹ مومنٹ, I'm not gonna lie, it made sense that if we joined hands with People's Party we could have have had a stronger thing. لیکن I think خان صاحب کی وہی بات ہے that he, جیسے انہوں نے پچھلے انٹرویو میں بھی بولا کہ مذاکرات ان سے کی جاتی ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ سولوشنز ہونا, جب سولوشن ایک ہے تو پھر مذاکرات نہیں ہوتے نا, پھر آپ صرف بات کرتے ہو کہ دس از اے سولوشن, ڈو اٹ, کیونکہ ہم الیکشنز جیتے ہیں, ہمیں اپنا مینڈیٹ دے دو, دیٹس اٹ, سمپل, رائٹ. بٹ اگر آپ کہتے ہو مذاکرات کرنے تو ہم جن سے ابھی وہی خان صاحب نے پچھلے انٹرویو میں بولا کہ ان سے میں کیا مذاکرات کروں, ان سے میں پوچھوں کہ موسم کیسا ہے, کہ کیا ان کے یہ ریمارکس تھے. سو ہی از ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ود PMLN اور پیپلز پارٹی ایٹ آل. پاکستان کی اگر ہسٹری کو ہم دیکھیں تو قائد اعظم کے بعد کیا ہوتا آ رہے ہیں, اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ مطلب میں 2/3 میجارٹی سے آؤں گا تو کیا وہ آ سکتے ہیں؟ خان صاحب نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ مجھے باجوہ صاحب کرتے تھے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ بیہیو لائک اے گڈ چائلڈ. تو کیا خان صاحب اگر اب بھی بات نہیں مانتے, مذاکرات کی طرف نہیں آتے, تو کیا کریں گے وہ؟ دیکھیے خان صاحب نے جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ مذاکرات کر لیں یا آپ کس طرح سے وے فارورڈ جائیں گے یا کوئی بات مان لیں یا کچھ اس طرح کر لیں, تو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں مذاکرات سے نہیں ڈر رہا ہوں, مجھے مذاکرات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے اس چیز کی شورٹی دی جائے کہ جہاں ہم اتنی فائٹ کر کے آگے آئے ہیں اس سے آگے بھی اگر سیم چیزیں رپیٹ ہوں گی تو ہماری اتنی ایفرٹ کا کیا فائدہ. اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, اتنے بچوں کے فیوچر تباہ ہو گئے ہیں جو ابھی بھی 9 مئی کے کیسز میں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سسٹم میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ ٹیررزم میں ہے. I was arrested too at the airport in counter terrorism. اگر ابھی میرا LLM جا رہا ہے, میرے ریکارڈ میں, پرماننٹ ریکارڈ میں یہ آ جاتا کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے, ڈو یو تھنک کہ میں کہیں پہ بھی اپلائی کر سکتی ہوں؟ مائی کیریئر از اوور, کمپلیٹلی اوور. تو جب آگے بھی شورٹی نہ ہو
کہ چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر ان سب چیزوں کا کیا فائدہ تھا, کیا اتنی ایفرٹس کرنے کا فائدہ تھا. خان صاحب جو اتنے ٹائم سے ایفرٹ کر رہے ہیں, جو لوگ اتنی قربانیاں بھی دی ہیں, جن کے جو ہے نا وہ ہراس بھی ہوئے ہیں, شہید بھی ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اگر مذاکرات کرنے ہیں لیکن مذاکرات کے بعد بھی کچھ ڈفرینس نہیں آئے گا تو کیا فائدہ ایسے مذاکرات کا. تو شورٹی دے خان صاحب کو کہ یس وی ول ڈو وٹ یو آر سیئنگ, بٹ یو آلسو ہیو ٹو لسن ٹو اس, ڈرا اے لائن کہ دس از یور ڈومین, دس از آور ڈومین. پر ہم آپ کو یہ بھی شورٹی دیتے ہیں کہ رول آف لا بھی آپ ہولڈ ہوگا, آپ ہماری چیزوں میں اتنا انٹرفیئر نہیں کریں, ہم آپ کی چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ مذاکرات ہے نا, بٹ نو دیر لائک نو دس از دا رولس, فالو اٹ, اور آپ یہاں تو جیل میں ہوں گے. یہ 9 مئی میں جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا پی ٹی آئی کا, اس میں کافی بچوں کا کیریئر تباہ ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی نے ایسا آئی ڈونٹ تھنک کہ بولا ہے, لیکن ہماری جو پی ٹی آئی اس ٹائم ایک آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈفرینٹ کانفلکٹس ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی کانفلکٹس ہیں. آپ دیکھ لیں وہ جو ہمارا ریحان زیب شہید ہوا, وہ بھی اسی چکر میں تھا نا, پارٹی اس کو مان نہیں رہی, خان صاحب نے اس کو ٹکٹ دیا ہوا تھا, وہ بیچارہ شہید ہو گیا. فار واٹ؟ فار پرسنل بینیفٹس, رائٹ. سو یہ چیزیں ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ. ہماری لڑائی بہت سی چیزوں سے ہے, ہماری اندر کی چیزوں سے بھی ہے, یو نو. تو دس از اے ویری لانگ جرنی. آئی تھنک ہمیں اندر بھی اور باہر بھی ہر چیز کو جو ہے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہر ایک کی انٹینشن ٹھیک ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں یا چاہے وہ کوئی اور ہیں. اف یو ہیو گڈ انٹینشنز فار پاکستان, ہم آپ کی بات سنیں گے. نون لیگ کا بیانیہ ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. نون لیگ یا سیاسی پارٹی اسے نہیں کرنا چاہتے, تو کیوں کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگ مذاکرات؟ دیکھیں اتنا بڑا مینڈیٹ جیتنے کے بعد بھی ہم گورنمنٹ نہیں بنا سکیں. دس سیز سم تھنگ. کچھ اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے ویری اسٹرانگ پریشر ان دا کنٹری, رائٹ. اف یو ہیو گینڈ آل آف دا ووٹس بٹ یو اسٹل ناٹ ان دا گورنمنٹ, رائٹ. سو باقی جو پارٹیز ہیں وہ تو بالکل ہی آؤٹ جو ہے نا ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ان کو تو کوئی ووٹ ہی نہیں ملا. یو آر اے پارٹی وین یو آر الیکٹڈ, آپ کو ایک پبلک نے ووٹ دیا, آپ پبلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ پبلک کے ریپرزینٹیوز ہیں ہی نہیں, تو ہم آپ سے پبلک کی کیا بات کریں. پبلک سیڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو. پبلک کہہ رہی ہے نا, خان صاحب تو نہیں کہہ رہی, پبلک کہہ رہی ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی مریم, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی نواز شریف, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی شہباز شریف, وی ڈونٹ وانٹ ٹو. بڑے اچھے کام کر رہے پنجاب میں. دیکھیں اس نے کام اب کرنے ہیں, اور وہ کیا کرے اب. شی از ان دیٹ پوزیشن, شی از ٹرائنگ سو ہارڈ ٹو پروو ہر سیلف دیٹ آئی ایم اے وومن, آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ. تو میں کچھ ڈلیور کر رہی ہوں, کچھ کر رہی ہوں, بٹ وہی بات ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا میک اے ڈفرینس. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, یو ایس میں آپ نے کافی ٹائم گزارے, تو یو ایس کے کورٹس میں تو آپ ظاہر سی بات ہے گئی ہوگی, اور یہاں پر جب آپ جاتی ہے, یہاں پر کیسز, یو ایس کے کیسز کیا لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں کیسز تو, اور آپ نے کہا کہ میں نے نواز شریف کے بارے میں مطلب وہ زیادہ کرپٹ ہے, یہ ہو. جس طرح خان صاحب سے کیسز ختم ہو رہے, نواز شریف صاحب کے سارے کیسز ختم ہو گئے, عدالتوں نے کہا کہ وہ بالکل کلین ہے, کلین چٹ دے دیے. تو یو ایس میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو کہے کہ کرپٹ ہے, پھر 2 سال بعد کہے کہ اوکے ہے بھائی. دیکھیے کورٹس جو ہے نا, آپ پھر وہی آپ نے شروع میں میرے سے کوشچن کیا تھا کہ کیا ڈفرینسز ہیں, تو میں آپ کو ڈفرینسز بتاؤں تو شاید آپ کی یہ ساری وال میں بھر دوں گی نا کہ کتنے ڈفرینسز ہیں. کورٹ کی پروسیڈنگز ہو گئی, یا رول آف لا میں ہو گیا, جو بھی ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یو ایس میں بھی ٹرمپ کی کیوں وہ جو ہے نا اگینسٹ اتنی بڑی فورس ہے, کیوں وہ اگینسٹ ہے, بیکاز وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ ول جو ہے اس کو کیٹر کیا جاتا ہے ٹو دا پوائنٹ کہ اپنی بات ماننی ہے, لیکن آپ نے ول کو سامنے رکھنا ہے. یہاں پہ کیا ہے, اپنی بات ماننی ہے, I don't want to listen to you. 50-50 نہیں آتے نا, مڈل گراؤنڈ میں نہیں آتے. آپ یہ نہیں کرتے کہ ہمیں میٹ می ان دا مڈل, نو, دے وانٹ دا انٹائر تھنگ, اور آپ نے پبلک کو کچھ بھی نہیں دینا. تو یہ چیزیں پھر جو ہے نا وہ خرابیاں ہی پیدا کرتی ہیں, چاہے آج ہو, چاہے 10 سال بعد ہو, چاہے 5 سال بعد. اسپورٹس اینڈ کلچر کے آپ جنرل سیکرٹری بھی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. سب سے پہلے بتائیے گا کرکٹ میں کون پسند ہے؟ Honestly, I don't watch cricket. I'm not a cricket person. یہ ہارنے کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہی, جو ہم امریکہ سے بھی ہارے, انڈیا سے بھی ہارے. ویسے it's a very shameful thing, honestly. Recently میں نے یہ دیکھا because my family went to see the matches and they lost so miserably. اور انڈیا اور پاکستان کا میچ میں نے جو ریسنٹ تھا وہ دیکھا تھا, اینڈ پھر بھی اس کے بعد وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے, یہ کرتے. یہی بات ہے کہ آپ سے پرفارم نہیں ہو رہا تو آپ سائڈ پہ ہو جاؤ, لیٹ سم ون ایلس کم. آپ جو ڈپارٹمنٹ دیکھو وہاں پہ یہ کوئی جانا ہی نہیں چاہ رہا, آپ سے نہیں ہو رہا, جسٹ لیو.
یو نو, چاہے وہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, چاہے آپ کس بیوروکریسی میں ہیں. بیوروکریسی تو خیر از اے ڈفرنٹ پروسیجر, لیکن وہ آپ ہمارے کھلاڑی بھی ایسے ہی ہیں, ان سے کوئی ڈلیور بھی اور پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم کیا پتا امریکہ کا دباؤ زیادہ تھا کرکٹ میں بھی. ہاں, وہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ امریکہ کا دباؤ کی بات نہیں ہوتی. اٹس اباؤٹ یور اون یو نو ٹریننگ, آپ کی کمٹمنٹ, آپ کی وہ کیا ہے, تو آپ کو کون پریشر کر سکتا ہے. اچھا, آپ اریسٹ بھی ہوئی تھی اور سمیع ابراہیم صاحب جو معروف اینکر پرسن ہے وہ بھی اریسٹ ہوئے تھے, تو اریسٹ آپ کس وجہ سے ہوئی تھی, کہانی کیا تھی, پھر پولیس والوں کے ساتھ کیا بات شات ہوئی؟ So I was arrested based on the 18th March FIR جو G11 میں جوڈیشل کمپلیکس میں جو پولیس اور پبلک کے بیچ میں شیلنگ ہوئی تھی. اچھا, اس میں they said you were in there and luckily I was not in Pakistan. نہیں تو میرا کرمنل ریکارڈ تو آنا ہی تھا اس میں کہ یہ ٹیررزم یا ٹیررسٹ کی, کیونکہ FIR تو پھر ہونی تھی نا, it would have stayed. تو میرا تو ور جانا تھا سارا کریئر. تو luckily I was not in Pakistan. So اس لیے I got you know a relief کہ okay I showed the proof. And when I went to the airport they were like آپ تو wanted ہیں by CTD and I was like oh wow ٹھیک ہے. تو they put me on the corner. انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھ جائیں, آپ کو CTD کی پولیس جو ہے نا وہ ٹیم جو ہے وہ لینے آ رہی ہے and stuff like that. پھر میں نے اپنے بار کو انفارم کیا, پریزیڈنٹ کو اور سیکٹری کو کہ یہ سین ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا کہا کہ یہ ممبر ہیں اور اس طرح ہیں, اس طرح نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے ہمارے پھر بھی آئی وینٹ ٹو وومنس پولیس اسٹیشن, رات کو پہنچے ہم وہاں پہ. میں رہی کافی ٹائم, اور جب لاک اپ میں سچ ہونے کا لاک اپ میں چلے جاؤ تو اس ٹائم انہوں نے پورے اسلام آباد کے جتنے جو تھے نا یہ اسٹریٹ بیگرس ان کو بھی اٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا میم آپ مجھے مار دیں, میں لاک اپ میں نہیں جا رہی ہوں. لائک لک ایٹ دیٹ. اینڈ شی واز لائک انہیں کے ساتھ ڈال رہی تھی. آئی واز لائک میم پلیز ڈونٹ ڈو دس. لائک اس میں شکر ہے کہ میرا جو بار ہے انہوں نے بہت بیک اپ دیا فوراً. اور پھر فیملی سے جب انہوں نے کانٹیکٹ کیا, آئی شوڈ دیم دیٹ آئی واز ناٹ ان پاکستان. Then they were like okay you know it makes sense, so they let me go. اچھا, تو US نیشنلٹی ہونے کی وجہ سے تو نہیں رہا یہ ممکن شاید نہیں, but I was not in Pakistan نا. اگر دیکھیں آپ ہمارے جو وہ ختیجہ شاہ ہے وہ بھی تو نیشنل ہے, but she was inside. But I had this proof that I was not in Pakistan. This helped me more than my nationality. Nationality بھی کہیں نہ کہیں ہوگی, but I think me being in Pakistan جب ہے ہی نہیں تو there is no more argument. اچھا, آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہے, مطلب کراٹے بھی آپ میرے خیال میں کرتی ہے, اور ہاں ایک بندے نے مارا بھی تھا لاہور میں ایک پولیس والے کو, وہ بھی اس طرح کوئی چائنیز تھا, پولیس والوں سے ان کی کوئی بحث ہوئی تو پھر انہوں نے 2 ککیں 3-4 مار دیے. تو کیا اسپورٹس کی طرف So sports and culture میں when I came تو I met شاہزمان عالم. He was the focal person to Khan Saab for sports and culture. And ان دنوں ہماری جب میں I was new to Pakistan at that time. اور جب when they found out that I'm a taekwondo player, I'm a martial artist, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسپورٹس اینڈ کلچر میں اسلام آباد ریجن کے جنرل سیکرٹری اپوائنٹ کر دیتے ہیں. I was like sure. پھر ہم لوگوں نے کامیاب جوان, آپ کو یاد ہوگا کامیاب جوان میں اسپورٹس ڈرائیو ہم نے کروائی تھی, خان صاحب کو بلایا اور سارا کچھ ہوا. پھر اس کے بعد سارا کچھ جسٹ یو نو وینٹ ڈاؤن. اچھا, خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خان صاحب کے پاس تو یہ گر ہے کہ وہ گیدرنگ کرنا جانتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کس طرح کرنا ہے, رائٹ. لیکن خان صاحب کی کوئی میگا پروجیکٹس مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ہے. خان صاحب کا بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہے, وہ کوئی بھی بیانیہ بنانا چاہے, پہلے سائفر, پھر باجوہ, پھر کیا. تو کون سی میگا پروجیکٹس ہے جس سے لوگ متاثر ہوئے؟ I think Khan Saab when he came to power, his main focus was کہ میں نے جو ہے نا یہ کرپٹ لوگوں کو پہلے سائڈ پہ کرنا ہے, رائٹ. he was kind of more inclined towards that side instead کہ آپ تھوڑا سا انہوں نے کیا you know صحت کارڈ کا کیا, کامیاب جوان کا کیا, یوتھ کے لیے وہ کیا, but his main focus I agree was on the other side. But then in the 3rd year you know he was ousted from the government, so there was like absolutely no chance of really doing anything. انہوں نے seeds لگائے لیکن اس کا کیا فائدہ جب آ کے انہوں نے پھر اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا, وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا کچھ. پاکستان سے واپس جانا نہیں چاہتی آپ, اور پھر ادھر کیا ایکٹیویٹیز ہے, کوئی بزنس کی طرف یا کوئی کیا پلاننگز ہے آگے نیکسٹ؟ ابھی تو میں ادھر ہوں. آئی مائٹ ہیو ٹو گو بیک بیکاز آف مائی کلاسز اور ونٹرز میں.
باقی یہاں پہ فیملی وانٹڈ ٹو ڈو سمتھنگ. ایز یو آل نو کہ اوورسیز پاکستانیوں کرتے رہتے جو آپ کی سیونگ کچھ انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں بھی کچھ ہو. سو آئی واز لائک وائی ناٹ اف یو آر اسٹیئنگ ہیئر لیٹس ڈو سمتھنگ. سو دے ڈیسائڈیڈ ٹو اوپن اے بزنس ہیئر ان اسلام آباد. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ. وی مائٹ انویسٹ سمتھنگ. چلے 2-3 کویسچنز اور کرتے. نواز شریف یا زرداری دونوں میں سے کون پسند ہے؟ I'll say نہیں آپشن ہی 2 ہے نا آپ کے. ہاں تو I said I'll say Mr. زرداری. زرداری ٹھیک ہے. اور بلاول اگر زرداری اگر آ جائے تو زرداری. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سونے کے دان بھی لگوائے تو یہ پاکستان سے لگوائے یا باہر سے؟ I got it from New York. اچھا Yeah. تو یہ کیا کوئی شوق ہے یہ؟ ایسے ہی شوق تھا. اچھا میرے دانت بالکل ٹھیک ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ دانت کوئی فائٹ میں کوئی دانت ٹوٹ گیا تھا جو اس کے اوپر لگا دیا. تو نہیں ٹوٹا کچھ نہیں تھا, ایسے ہی بس اٹس نیو یارک از اے سٹی آف گینگسٹرز اس کی ایک وائب ڈفرنٹ. سو وین آئی واز لائک گروئنگ اپ لائک وی آل ڈو لائک کریزی تھنگس. سو آئی جسٹ گاٹ لائک 2 gold teeth. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میسج دیجیے گا فیمیلس کو اسپیشلی کہ مطلب جس طرح آپ نے اسٹڈی کیا پورا لائف جو مطلب آپ نے زندگی گزاری باہر بھی اسلام آباد میں بھی, تو ایک فیمیل کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ پاکستان کے اندر ہے؟ زیادہ تر لوگ یہاں پر اس طرح ہے کہ وہاں سے گھر سے الاؤ نہیں کرتے, اسٹڈی نہیں کرنی, آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, تو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے ہماری جو فیمیل ہے نا, آئی تھنک سب سے زیادہ جو ان سے رائٹ لیا جاتا ہے وہ ہے ڈیسیژن میکنگ کا رائٹ. وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی, اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. یا تو اس کی مدر ڈیسائیڈ کرتی ہے, یا اس کا فادر ڈیسائیڈ کرتا ہے, اس کا بھائی کرتا ہے, پھر بعد میں اس کا ہسبینڈ کرتا ہے, پھر بعد میں اس کے بچے کر رہے ہوتے ہیں ماما آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. سو لیٹ یور فیمیل ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے, شی از اسمارٹ. اور آئی تھنک فیمیل کو اپنے اوپر تبھی ٹرسٹ ہوگا جب آپ اپنی خود ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. تو آئی نو کافی اسٹیریوٹائپس ہیں اور کافی چیزیں جو ہیں وہ ہمارا کلچر ایک تو الاؤ نہیں کرتا رائٹ کہ اس طرح کرنا اس طرح نہیں کرنا. لیکن پھر بھی آئی تھنک پاکستان کے جیسے اب اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں اگر آپ گئے تو یہاں کی فیمیلز از کین بی ڈفرینٹ فرام فیمیلز آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں. لیکن یہ ڈسپرپورشن ہے نا کہ ایک سائڈ کو مل رہا ہے دوسری سائڈ کو نہیں مل رہا. دس شوڈ اسپریڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری. وہ کیسے اسپریڈ ہوگا کہ جن کے پاس موقع ہیں جو یہ کر رہے ہیں وہ انسپائر کریں, وہ ان کے لیے کچھ کریں, تھوڑا سا اور فارورڈ پش کریں تاکہ وہ پوری کنٹری میں ان چیزوں پہ ان لوگوں کے پاس بھی پہنچے جو نہیں ہے جن کے پاس موقع. تو آئی تھنک وہ فیمیلز جیسے کہ میں ہوں یا کوئی اور جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی ڈفرینس کر سکیں, کوئی اپنی اسٹوری بتائیں, کچھ کر کے دکھائیں تاکہ لوگ آپ سے انسپائر ہو کے جو ہے نا کچھ کریں. So this is my message to those girls who are in the position of doing something. I want them to help out those جو کہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اتنا ٹائم دیا آپ نے اور مزے کا پوڈ کاسٹ آپ کو بھی پسند آیا Yeah, it was fun. اچھا آخر میں ڈیلی ممتاز کے حوالے سے بتائیے گا, جو پوڈ کاسٹ کی ہم نے سیریز شروع کی ہے تو آڈینس کو کیا کہیں گے؟ I think that this is a wonderful thing to start because آپ کے ایک dry, boring talk shows, they're so last season. Like podcast is something where you are discussing something. آپ کسی کا انٹرویو نہیں کر رہے ہو, آپ کسی کی thought process دیکھ رہے ہو, آپ اس کے opinions دیکھ رہے ہو, you can joke around and stuff. تو I think ہمارے light نوٹ پہ کانورسیشنز ہونا تو اس میں آپ بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہو, انسٹیڈ کہ آپ ریجڈلی ایک ہی چیز کے پیچھے لگے رہو کہ دس از وٹ آئی بلیو, میں تو یہی مانوں گا اور میں نے کسی کی نہیں سننی. تو آئی تھنک پوڈ کاسٹ از اے لائٹر version of a talk show, so you should be very open, very flexible, and it should be fun for the audience کہ وہ کچھ سیکھیں اور کچھ تھوڑا سا ان کے لیے mentally بھی relaxed ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود تھی ہنا گیلانی, آج ان سے ہم نے باتیں کی. امید کرتا ہوں آپ کو بھی ساری چیزیں پسند آئی ہوگی, گپ شپ جو ہم نے کی ان کے ساتھ. اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.